ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी के हवाले से आज काफी हलचल देखने में आई। तजारती जहाजों पर हमला किया तो सख्त फौजी कार्रवाई का आपको सामना करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा था कि मदद आ रही है, ईरानी अवाम एहतजाज करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। उल्टा आबने हुर्मुज़ इनके गले की हड्डी बन गया। प्रोजेक्ट फ्रीडम का मकसद आबने हुर्मुज़ में जहाजों को महफूज रास्ता देना है। प्रोजेक्ट फ्रीडम दिफाई और आर्जी मिशन है, हम जंग नहीं चाहते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी के हवाले से आज काफी हलचल देखने में आई। ऐसे वक्त में जब यूएई के ऊपर हमला होता है और यूएई अपना दिफा करता है इसराइल की मदद से। इसराइली आयरन डोम ने सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई का दिफा किया और दूसरी तरफ ईरान ने अपने रॉकेट्स, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल का रुख कर दिया है अमेरिकी बहरी जहाज़ों की तरफ। तो लास्ट जो 24 घंटे हैं इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स देखने में आई और अमेरिका अब एक नए महाज पर काम कर रहा है और ये है नैरेटिव बिल्डिंग का। दोस्तों, अमेरिकी मशवरे पर आबने हुर्मुज़ से निकलने की कोशिश करने वाले दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के बहरी जहाज़ों के साथ क्या हुआ और इस वक्त वो कहाँ आबने हुर्मुज़ में मौजूद हैं, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अमेरिकी वजीर जंग और अमेरिकी फौज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस और नैरेटिव बिल्डिंग के महाज के ऊपर ये क्या कर रहे हैं। दोस्तों, हस्बे मामूल, हस्बे रवायत, हस्बे तवक्को, धमकियों, गीदड़ भभकियों से भरी हुई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एक बार फिर अमेरिकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ का ईरान को मुखातिब करते हुए ये कहना था कि तजारती जहाज़ों पर हमला किया तो सख्त फौजी कार्रवाई का आपको सामना करना पड़ेगा। पिछले 60 दिनों से हम यही सुन रहे हैं, लेकिन आप ईरान को ख़त्म नहीं कर सके, आप रजीम चेंज नहीं कर सके। आपने वहाँ पर बहुत सारे जर्नलों को शहीद कर दिया, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका को उसके अहदाफ हासिल नहीं हो सके। मैं आपको ना ज़रा रिविज़िट करवा देता हूँ कि ये अहदाफ थे क्या। यूरेनियम रोल बैक करो, बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम को मुज़ाकरात की मेज़ पर उस एजेंडे में शामिल करो और फिर रजीम चेंज। सीआईए और दीगर जो मुसाद और इनकी जो खुफिया एजेंसीज़ हैं, इन्होंने अपने एजेंट्स के ज़रिए ईरान के अंदर एक इनकलाब बर्पा करने की कोशिश की और रज़ा पहलवी भी कहता हुआ हमें नज़र आया कि ईरानी अवाम निकलो बाहर और अपनी हुकूमत का तख्ता उलट दो। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा था कि मदद आ रही है, ईरानी अवाम एहतजाज करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। उल्टा आबने हुर्मुज़ इनके गले की हड्डी बन गया। दोस्तों, आबने हुर्मुज़ एक ऐसी गुज़रगाह है जहां पर अमेरिका अपना असर रसूख देखना चाहता है और मिडिल ईस्ट की सियासत को इस आबी गुज़रगाह से कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि इस आबी गुज़रगाह के ऊपर एक नया निज़ाम जो ईरान कंट्रोल कर रहा है, टैक्स वसूली का नया निज़ाम, उसने इसे ना सिर्फ इम्प्लीमेंट किया बल्कि अब अमेरिकी हलकों के अंदर इस पर तशवीश भी पाई जाती है। आज जो पीट हेग्सेथ और बाकी लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ये कहा गया कि टैक्स वसूल करने की हम किसी सूरत भी आपको इजाज़त नहीं देंगे। आबने हुर्मुज़ का मुहासा जारी रहेगा, ईरानी बंदरगाह का घेराव किया जाएगा। अब ये जो सबसे अहम सवाल है ना कि ये टैक्स वसूली का मामला, वो ममालिक जो यहाँ से तेल रवाना करते हैं, तिजारत करते हैं, उनके और ईरान के दरमियान है, तो अमेरिका को इस खास तौर पे ऐसी तकलीफ क्यों हो रही है। आपने एक बात याद रखनी है कि अगर टैक्स वसूली का ये काम शुरू हो गया, जो कि ईरान ने किया भी है कुछ ममालिक के साथ, तो फिर अमेरिका की एक तो चुदराहट ख़त्म हो जाएगी और दूसरा ये जो तेल की तिजारत है डॉलर के अंदर, इसको भी धचका पहुँचेगा। दुनिया की दीगर करेंसीज़ के अंदर तेल की तिजारत शुरू हो जाएगी और फिर दुनिया में लोग ये जो प्राइस आपको एक फ़र्क नज़र आता है, इसे कंट्रोल करने की पोजीशन में नहीं होंगे। सारा कंट्रोल ईरान के पास चला जाएगा। अमेरिका को कहा जाएगा ना कि भाई हम इनको भी टैक्स दें और तुम्हारे डॉलर के अंदर तिजारत भी करें, आखिर क्यों। तो लिहाजा हम अपनी करेंसी में या फिर जिस मुल्क से हमारी तिजारत होगी हम उसकी करेंसी में जो है ये तिजारत करेंगे। तो दोस्तों, ये सबसे अहम चीज़ है जिसलिए डोनाल्ड ट्रंप इस आबने हुर्मुज़ को खुलवाना चाहता है। अमेरिकी फोर्सेस को आबने हुर्मुज़ या ईरानी हदूद में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये पीट हेग्सेथ ने कहा। ईरान के अलावा हमारा किसी और मुल्क के खिलाफ रुकावट खड़ा करने का इरादा नहीं। पीट हेग्सेथ ने यह भी कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम का मकसद आबने हुर्मुज़ में जहाज़ों को महफूज रास्ता देना है। प्रोजेक्ट फ्रीडम दिफाई और आर्जी मिशन है, हम जंग नहीं चाहते। अमेरिकी वज़ीर जंग ने यह भी कहा कि ईरान कहता है कि आबने हुर्मुज़ उसके कंट्रोल में है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। ईरान को बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह रोकने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान के पास हमला करने की मामूली सलाहियत है और वो भी बहुत जल्दी ख़त्म कर दी जाएगी। हम अपने डिस्ट्रॉयर्स ईरान की मामूली सलाहियत का भी खात्मा करने के लिए भेज रहे हैं। पीट हेग्सेथ ने यह भी कहा कि ईरान के 6 जहाज़ों ने नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की, जिन्हें वापसी पर हमने मजबूर कर दिया।
ایران کے خلاف جنگ صدر ٹرمپ لڑ رہے ہیں اور اسرائیل ہمارا عظیم اتحادی ہے جسے ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ دوستو اس ساری پریس کانفرنس میں اگر غور کریں نا، جنرل ڈین کین نے بڑی بات یہ کہی کہ انہوں نے امریکی پیراٹروپرز کی تیاری، زمین پر اتر کر لڑنے کی صلاحیت اور جو صدر اور وزیر جنگ کی منظوری کی بات کی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ پیراٹروپرز کو وہ کسی بھی وقت ایران کی سرزمین پر اتار سکتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے دوسری عالمی جنگ کا حوالہ بھی دیا، جس میں ایک تو جو نارمنڈی کا محاذ تھا جہاں پہ پیراٹروپرز کو استعمال کیا گیا، اس کا انہوں نے حوالہ دیا۔ تو آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ صرف 1 گھنٹے کے نوٹس پر ہم انہیں تعینات کر سکتے ہیں اور یہ مشن اسی طرح اسے پورا کیا جائے گا جیسا ہم نے ماضی میں دوسری عالمی جنگ کے اندر اسے پورا کیا، تو دنیا یہ ضرور سوچتی ہے کہ دوسری عالمی جنگ میں جو حالات تھے اور آج 2026 میں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ پچھلے 60 دنوں میں ایران کو مجبور نہیں کر سکے کہ وہ میز پر بیٹھ کر آپ کی مرضی کی ڈیل کے اوپر دستخط کرے۔ تو دوسری جنگ عظیم میں، اسے جنگ عظیم تو نہیں کہنا چاہیے، جو دوسری عالمی جنگ تھی اس میں سسلی اور نارمنڈی میں کیا ہوا، تو وہ اس کی ایگزامپلز دے رہے ہیں۔ تو 2026 کے اور دوسری عالمی جنگ کے حالات بہت ہی مختلف ہیں۔ امریکہ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، لیکن اس ٹیکنالوجی کے ہونے کے باوجود وہ ایران کو مجبور نہیں کر سکا کہ وہ آئے بیٹھے بات کرے۔ دوستو یہ کوشش اسی طرح جاری رہے گی، لیکن دوسری طرف جو پاسدار انقلاب کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ ایک بار پھر امریکی فوج ایرانی سرزمین پر اتری تو امریکہ کو اتنے تابوت وصول کرنا پڑیں گے کہ ماضی کی تعداد بہت چھوٹی محسوس ہوگی۔ تو آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، یہ کبھی بھی ایران کی سرزمین پہ اپنے پیراٹروپرز کو نہیں اتاریں گے۔ دیکھیں یہ وار ٹیکٹکس ہیں، نفسیات، نیریٹو بلڈنگ، اور یاد رکھیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو تمام محاذوں پہ لڑنا پڑ رہا ہے۔ فورن پالیسی، دنیا میں اتحادی آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، آپ کو ان ڈومیسٹک اس وقت ایک ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ریپبلکنز کا فیوچر سٹیک کے اوپر ہے، مڈ ٹرم الیکشن آپ کے سر پہ کھڑے ہیں، کانسٹیٹیوشنل جو ایک امینڈمنٹ آپ چاہتے ہیں کہ ہو جائے اور آپ کو ایک بار پھر الیکٹ کیا جا سکے، یہ تمام چیزیں ڈونلڈ ٹرمپ اس سے لڑ رہے ہیں۔ مڈ ٹرم الیکشن سب سے بڑا جو ماضی قریب کے اندر جو ان کے آبجیکٹیوز تھے جس کو حاصل کرنے کے لیے یہ ایران جنگ میں گئے، وہ حاصل نہیں ہو سکے، اور پھر مستقبل قریب کے اندر مڈ ٹرم آپ کے لیے ایک بہت بڑا محاذ ہے۔ ریپبلکنز تو اب کھل کر یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھیں یا پھر ریپبلکنز کے فیوچر کو، تو پیراٹروپرز، بیلسٹک میزائل حملہ، فوج کو اتاریں گے، اسرائیل کے ذریعے حملہ ہوگا، یہ صرف آپشنز کی حد تک باتیں اچھی لگتی ہیں۔ اور ایران کے اوپر دوبارہ اس جنگ کو مسلط کرنے کی امریکہ غلطی نہیں کرے گا۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جاتے جاتے ایک حملہ کریں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسرائیل کے ذریعے اس حملے کو کروایا جائے۔ اور دوستو اب بات کرتے ہیں امریکی تسلیوں، جھوٹی امیدوں میں آ کر آپ نے ہرمز پار کرنے کی کوشش کرنے والے بحری جہازوں کی، جنہیں امریکہ مشورے پر عمل کرنا بہت ہی مہنگا پڑ گیا۔ گزشتہ روز جنوبی کوریا کے بحری جہاز کو امریکی مشورہ لے ڈوبا اور امریکہ نے اسے یقین دلایا تھا کہ آپ نے ہرمز سے گزریں، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گا، لیکن اس سے کچھ بھی سنبھالا نہیں جا سکا۔ اور اس حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے کہ امریکی مشورے پر آپ نے ہرمز کے جنوب سے نکلنے کی کوشش کرنے والے 2 تجارتی جہاز پانی میں چھپے پتھروں میں پھنس چکے ہیں۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی ہے جس نے اسے رپورٹ کیا، اور اس کے مطابق اب یہ جہاز نہ آگے جا سکتے ہیں اور نہ ہی پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ امریکی قیادت میں کام کرنے والے جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن سینٹر نے جہازوں کو آبِ ہرمز کے جنوب کے محفوظ عمانی پانیوں کی راہ دکھائی تھی۔ اور دوسری جانب دوستوں میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں، اور یہ خبر آ رہی ہے ڈنمارک کی شپنگ کمپنی کے حوالے سے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ کمپنی اے پی مولر میرسک نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کا ایک جہاز امریکی فوج کی مدد سے آبِ ہرمز سے گزر چکا ہے، اور کمپنی کے مطابق الائنس فیئر فیکس نامی وہیکل کیریئر جہاز امریکی فوج کی نگرانی میں خلیج فارس سے بحفاظت نکال لیا گیا۔ میرسک کا کہنا ہے کہ امریکی فوج سے خود رابطہ کر کے اس امریکی پرچم بردار جہاز کو اپنی حفاظت میں خلیج سے باہر نکلنے کی پیشکش کی گئی تھی، اور امریکی فوج کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا اس کی حفاظت میں امریکی پرچم بردار 2 تجارتی بحری جہازوں نے آبِ ہرمز عبور کر لیا ہے۔ اور دوستو آپ کے ذہن میں ایک سوال ضرور ہوگا کہ امریکہ جس کا آبِ ہرمز کی تجارت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اور ان کی اکانومی آبِ ہرمز کے اوپر ڈیپینڈ بھی نہیں کرتی، تو آخرکار امریکہ کا آبِ ہرمز کے اندر آخرکار ایسا کیا انٹرسٹ ہے کہ وہ دنیا کے دیگر ممالک کی مدد کے لیے پہنچ رہا ہے اور ان کے ساتھ کام کرنا، ان کے جہازوں کو نکالنا، اور انہیں مشورہ بھی دے رہا ہے اور خود اپروچ کر رہا ہے۔ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ایک تو یہ فیس سیونگ کا معاملہ ہے، اور دوسرا لیگیسی جو سب سے امپورٹنٹ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش ہے کہ جب وہ اس کرسی سے اترے تو اسے امریکہ کی تاریخ میں سب سے طاقتور صدر کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے، اور وہ اپنی ایک لیگیسی بنا رہا ہے۔ دیکھیں جو چودھری ہوتا ہے نا بڑا، اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ
آس پاس کے جتنے جو چھوٹے چودھری ہیں اس کے پیچھے پیچھے چلیں، اور سرپنچ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے سرپنچ ہیں اس کے ساتھ چلتے ہوئے نظر آئیں، اس کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ تو یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک کنفرنٹیشن کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ کنفرنٹیشن کیا تھی؟ نیٹو نے انکار کر دیا۔ نیٹو کو معلوم ہے کہ امریکہ ہمیں فنڈ کرتا ہے، لیکن پھر بھی انکار ہوا۔ یوکرین کے معاملے میں نیٹو کی پوزیشن بڑی کمزور ہوئی کہ اگر امریکہ پیچھے ہو گیا تو ہم کیا کریں گے، روس کا ہم اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود نیٹو نے ان کو انکار کیا۔ یورپی یونین کے بہت سارے ممالک ڈونلڈ ٹرمپ کو انکار کرتے ہیں۔ دنیا کے پرانے جو اتحاد تھے امریکہ کے، وہ ٹوٹتے ہوئے ہمیں نظر آئے، کیونکہ یہ صرف اور صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی لیگیسی تھی۔ اس میں دنیا نے اس کی اس لیگیسی اور پاگل پن کے اندر نہ صرف انکار کیا بلکہ آپ کو پیچھے ہٹتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں۔ دوستو یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے، اور کمزور ممالک تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اتحاد بنے گا، لیکن فارن پالیسی کے محاذ کے اوپر یہ سیٹ بیک اس طرح سے بھی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ لیگیسی کا بھی حصہ بن گیا کہ آپ نے ایران کو 47 سال کے بعد ٹکر دی، جو کسی امریکن پریزیڈنٹ میں ہمت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ نے ایک ایسا کام کیا جو اس سے پہلے نہیں ہوا، لیکن آپ کی اب یہ لیگیسی ہے، بلکہ بیگیج آپ کے لیے ہوگا کہ آپ ایران کو ختم نہیں کر سکے۔ آپ نے اتحاد امریکہ کے ان کو نہ صرف توڑا، درار ڈالی، بلکہ نئے اتحاد دنیا میں بننا شروع ہو گئے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جس لیگیسی کی وہ کوشش کر رہے تھے، وہ لیگیسی تو نہیں بن سکی، بلکہ اب یہ ایک بیگیج ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ پورا جنگ کا منظرنامہ جو ہے بن چکا ہے۔ اور دوستوں آپ کو یہ خبر دیں کہ امریکہ نے جنوبی کوریا کو ایران جنگ میں گھسیٹنے کے لیے جو حربہ آزمایا ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے، کیونکہ جنوبی کوریا نے ایران جنگ میں شمولیت کی امریکی تجویز کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے۔ کورین وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ان کی حکومت آبِ ہرمز کھلوانے کے لیے امریکی کوششوں میں شمولیت پر غور کر رہی ہے۔ اصولی طور پر جنوبی کوریا بین الاقوامی سمندروں میں آزاد اور محفوظ جہاز رانی کے حق میں ہے۔ گزشتہ روز کھلے سمندروں میں جنوبی کوریا کے ایک مرچنٹ شپ میں آگ لگنے کے واقعے جو پیش آیا، امریکی صدر نے اس کے بعد کہا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ جنوبی کوریا کو اس جنگ میں شمولیت کا ایک جواز فراہم کرتا ہے۔ دوستوں میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں، اور خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے پھر سے ایران پر دھاوا بولنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، اور CNN کی ایک رپورٹ، اس رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے یہ رپورٹ کیا کہ یہ تیاری ایرانی انرجی انفراسٹرکچر اور سینئر ایرانی قیادت کو نشانہ بنانے کی ہے، تاہم حملے کب کرنے بھی ہیں یا نہیں، اور حتمی فیصلہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس کا فیصلہ کریں گے۔ اور ویورز، CNN نے ذرائع کے حوالے سے لکھا کہ ٹرمپ آبِ ہرمز کے نہ کھلنے اور ڈیڈ لاک کی صورتحال پر اس وقت ضرور ایک کنفیوژن کے شکار ہیں، تاہم وہ واضح اشارے دے رہے ہیں کہ امریکہ ایران کے ساتھ دوبارہ بھرپور جنگ شروع نہیں کرنا چاہتا، اور یہ جنگ جو ہے وہ شروع نہیں ہوگی۔ میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور ایران نے اس کا جواب دیا۔ ایران نے موجودہ کشیدگی کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرایا۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر باقر کالیباف نے کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے نہ صرف جنگ بندی کی خلاف ورزی کی، بلکہ جہاز رانی اور توانائی کی ترسیل کی سلامتی خطرے میں ڈال دی ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی بتایا کہ آبِ ہرمز سے متعلق ایران کی نئی حکمت عملی اب مضبوط ہوتی جا رہی ہے، اور ایران نے امریکی خطے میں 5 شہریوں کے جاں بحق ہونے کا دعویٰ کیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق امریکی فوج نے عمان سے آنے والے 2 سویلین کشتیوں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 5 شہری جاں بحق ہو گئے، اور ایران کی جنوبی بندرگاہ میں متعدد کمرشل جہازوں میں آگ لگنے کی بھی اطلاعات ہیں، اور آگ کیوں لگی، وجوہات جو ہیں دوستوں سامنے نہیں آ سکی، لیکن یہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ دوستوں میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور ایران جنگ میں شکست کے بعد امریکہ اس شکست کا بدلہ جو ہے وہ کسی دوسرے ملک پر ڈالنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے اور کندھا تلاش کر رہا ہے، اور اسے اب چین کا کندھا ایک طرح سے مل بھی گیا ہے، جس پر وہ سارا الزام دھر کر بری الزما ہونا چاہتا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بینسٹ نے چین پر الزام لگایا کہ وہ ایران سے بڑی مقدار میں تیل خرید کر اسے مالی مدد فراہم کر رہا ہے، اور مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کی کارروائیاں وہاں پہ ہو رہی ہیں، اس کے باعث آبِ ہرمز بند ہوئی، تاہم امریکہ اسے دوبارہ کھولنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ اب یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ آپ نے آبی گزرگاہ کو بند کر دیا، اس کو آپ کھلوانے کے لیے جنگ کا سہارا لیں۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ سفارتی محاذ کے اوپر کوئی ڈیل کر لی جائے ایران کے ساتھ، اس کے اتحادیوں کے ساتھ، اور یہی راستہ واحد ہوگا کہ آپ اس جنگ سے نکل سکیں۔ اور پھر آپ کو یہ خبر دیں کہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان، اور بیان یہ ہے کہ جنوبی کوریا اور جاپان سے اس وقت معاہدے کیے جا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق آبِ ہرمز دوبارہ کھولنے کے حوالے سے جنوبی کوریا اور جاپان سے زبردست معاہدے ہو رہے ہیں،
اور اگلے ہفتے چین کے دورے کے دوران صدر شی جن پنگ سے ملاقات میں بھی مثبت پیش رفت کا اشارے جو ان کی طرف سے دیے گئے، اور پھر ایک بار انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کام کر رہی ہے اور ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے۔ اور مسلسل آپ کو یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا، جب سے اس جنگ کا آغاز ہوا ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دو ہی باتیں کی ہیں کہ وہ بہت ہی زبردست لوگ ہیں، وہ کچھ چاہتے ہیں، اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد معاہدہ ہو۔ اور پھر بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یو ٹرن لیا کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کن لوگوں سے بات کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ چکے تھے کہ ایران میں جن لوگوں سے ہماری بات ہو رہی ہے وہ بہت ہی زبردست قسم کے لوگ ہیں۔ تو ایک کنفیوژن ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے، اور اس کی وجہ دوستو ڈومیسٹک پریشر ہے، پولیٹیکل پریشر ہے، لیگیسی، جو لیگیسی آپ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں وہ لیگیسی ہار کی ایک لیگیسی ہے، ایک بیگیج بن چکا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ایک کنفیوژن کا شکار آپ کو نظر آتے ہیں۔ دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔